बच्चे छोटे छोटे खेल रहे हैं और एक आदमी जो अमीरुल मोमिनीन हैं, जो 22 लाख मुरब्बा मील के हुक्मरान हैं, वो आ गए हज़रत उमर। तो बच्चे उनको देख के दौड़ पड़े। खजूरें बच्चे खा रहे थे तो हज़रत उमर करीब गए तो एक बच्चा खड़ा रहा। आप फरमाने लगे, भाई तुम खजूरें तोड़ रहे थे? उन्होंने कहा, नहीं हुजूर, हम खजूरें नहीं तोड़ रहे थे, बल्कि जो गिरी हुई थी वो हमने उठा के खाई हैं। तो हज़रत उमर ने थपकी दी। अब वो बच्चा छोटा सा क्या कहता है हज़रत उमर से? आप शख्सियत का कद काट देखें, वकार देखें, मकाम देखें, लेकिन वो छोटा बच्चा अर्ज करता है, अमीरुल मोमिनीन, ये मैंने ना खजूरें बड़ी मुश्किल से ज़मीन से जमा की हैं। वो जो कोने पे सामने बच्चे खड़े हैं बड़े शरारती और तेज़ हैं, और वो इस ताक में खड़े हैं कि मैं उनके करीब से गुजरूंगा तो वो मेरी खजूरें छीन लेंगे। हुजूर अब मैं क्या करूं? तो हज़रत उमर कहने लगे, करना क्या है, मैं तेरे साथ चलता हूं, तुझे घर छोड़ के आता हूं। यानी इतना टाइम है इतने बड़े आदमी के पास कि एक बच्चे को कहे चल तुझे घर छोड़ के आऊं। हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस बच्चे के साथ साथ चल रहे। कई गलियां गुजर कर, कई मोहल्ले गुजर कर उसका घर आ गया। कहने लगे, पुत्र अब तू घर पहुंच गया, मुझे इजाजत है मैं जाऊं? किसी जगह मिजाज में, किसी कोने में, किसी जगह ये बात नहीं पैदा होने दी कि मैं कोई चीज हूं। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग हैं, 6 तो कार्ड रखे हुए हैं। हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मिजाज के अंदर ये हुस्न था, ये खूबसूरती थी। ये खूबसूरती होती है कि इंसान बड़ा हो पर अपने आप को बड़ा समझे ना, उसका बड़ा ऊंचा कद हो लेकिन वो जमीन पे बैठना पसंद करे, इल्मी फिक्री सलाहियतें बहुत ज्यादा हो, लेकिन उस शख्स का मिजाज ये हो कि किसी जगह उस बंदे से मिलकर इंसान अपने आप को छोटा महसूस ना करे। हजरत फारूक आज़म के मिजाज की ये सादगी। फिर उसके बाद उन पर ना बातें पूरी तरह तारी थी। मैं बड़ी माजरत के साथ अर्ज करूंगा, आज लोगों ने दीन के कपड़े पहने हुए हैं, वो दीनदार नहीं है। उन्होंने दीन का लिबास पहना हुआ है लेकिन दीनदार नहीं है। उन्होंने दीन का तारुफ अपने साथ लगाया हुआ है, साबिका और लाहिका लगाया हुआ है, मैं फलां साहब होता हूं, लेकिन उनकी गुफ्तगू, उनसे उठना बैठना, मुलाकात करना, वो साबित नहीं करता कि ये बंदे दीनदार हैं। अंदाज नहीं बताते। दीनदार के लहजों से भी दीन छलकता है, उसके अखलाक से, गुफ्तगू से दीन की खुशबू आती है। लेकिन इंसान कहे कि चूंकि मेरी पगड़ी बड़ी है, लेकिन है सिर्फ पगड़ी तो मुझे दीनदार मानो, मेरी वज़ाकता सिर्फ दीनदारों जैसी है, तो ये नहीं होता। मैं रात एक जगह पे कह रहा था कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जो अखलाकी कमाल है ना, हुजूर अलैहिस्सलातु सलाम ने जो अखलाकी कदरों को उरूज दिया है, वो कदरें हमारे अंदर पैदा होंगी तो फिर पता चलेगा हम कितने दीनदार हैं। हमारा सब्र, हमारा हौसला, हमारा दरगुजर, हमारा मुआफ़ करना, हमारा खैर खाई करना, हमारा दूसरों से मोहब्बत करना, हमारा इज्जत नफ्स वाला होना, कभी किसी के सामने हाथ ना फैलाना, ये बताएगा हम कितने दीनदार हैं। हमारे किरदार की अजमत बताएगी हम कितने दीनदार हैं। लेकिन अगर हमारे मिजाजों में ये चीज़ें मौजूद नहीं तो फिर हम जबरन तो किसी को मनवा लेंगे, लेकिन वो जो आला अखलाकी अकदार है वो नहीं होंगे। हजरत उमर का ये कमाल है कि उन पर पूरी तरह दीन नाफिज था, तबीयत और मिजाज पर नाफिज था। तो इंसान अपने बच्चों को हमेशा वो चीज़ देता है जो उसे सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। एक दिन हजरत उमर ने चाहा कि मैं ना कुछ ख़ास नसीहतें करूं लोगों को, कुछ ख़ास पैगाम दीन का दूं। तो आपने लोगों को मस्जिद में जमा किया तो काफ़ी सारे लोग जमा हो गए, शहरी भी देहाती भी। हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने किताब व सुन्नत के पैगाम को बड़ा चुन के, बड़ा तलाश करके और बड़ी ज़ौक़ से, बड़ी वारफ्तगी के साथ, बड़े ख़ास लहजे में उन लोगों तक पहुँचाया। जनाब उमर ने बड़े दर्द से बातें की और लोगों ने सुनी। गुफ्तगू ख़त्म हो गई, लोग अपने अपने घरों को चले गए। हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घर गए, अपने बच्चों से, अहले खाना से फरमाने लगे, जो गुफ्तगू मैंने मस्जिद में की है तुमने भी सुनी है कि नहीं? ने कहा जनाब हमने भी सुनी है। आप फरमाने लगे मैंने आखिर में एक बात भी की थी। कहा जी हाँ, आपने आखिर में कहा था जिसने मेरी बात पर अमल न किया मैं सज़ा भी दूंगा, कोड़ा भी उठेगा।
حد بھی جاری ہوگی. اگر جو حدود اللہ میں نے بیان کی ہیں اگر کسی بندے نے ان کو کراس کیا تو سزا بھی. کہا جناب بالکل ہم نے سنا ہے, آپ نے فرمایا ہے کہ جو نہ مانے گا اسے سزا بھی ہوگی. تو حضرت عمر کہنے لگے اب تم ایک بات اضافی سن لو, وہ جن کو میں نے تقریر سنائی ہے نا, اگر وہ نہیں مانیں گے تو سزا سنگل ہوگی, اور اگر عمر کے گھر والے نہیں مانیں گے تو پھر سزا ڈبل ہوگی. تمہارے لیے سزا ڈبل ہے, تمہاری ذمہ داریاں ڈبل ہیں. اگر کسی کا دینی تعارف ہے, اگر کوئی بڑے خاندان سے ہے, اگر کوئی اپنا تعارف کسی اونچے قبیلے سے رکھتا ہے, اگر کسی کی نسبت کسی بڑی شخصیت کے ساتھ, تو اس کی تو سزا ڈبل بتا رہے ہیں جناب عمر. وہ فرماتے ہیں بھی سزا ڈبل ہے. اگر تیرا عہدہ اونچا, میں پیر صاحب کا بڑا قریبی ہوں, تو تیرے اخلاق بتانے چاہیے تو کتنا قریبی ہے. تیرے اوپر اس کا اثر ہو پتہ چل جائے گا تو کتنا قریبی ہے. میرا نیڑے بیٹھنے سے تو کوئی قریبی نہیں ہوتا, میرا 20 تصویریں ساتھ آنے سے تو کوئی قریبی نہیں ہوتا. تعلیم کا, تربیت کا, اخلاق کا, کردار کا. حضرت عمر نے فرمایا ڈبل سزا دوں گا. آج ہماری ساری نصیحتیں غیروں کے لیے, ہمارے سارے پیغامات اوروں کے لیے, اور جب ہمارے اپنے گھر کی باری آتی ہے, جب اپنے گھر میں نفاذ دین کی باری آتی ہے, تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کمزور نظر آتے ہیں, بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کچے نظر آتے ہیں. تو حضرت عمر چونکہ حدود اللہ کے معاملے میں سخت تھے. پھر ایک اور بات بھی تھی, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عمر تمام لوگوں سے دین کے معاملے میں زیادہ سخت ہے, لیکن وہ سختی جو تھی نا وہ غیر شعوری سختی نہیں تھی. ایسا نہیں تھا کہ کبھی حدود کراس ہو جائیں. ہمارے ہاں بعض لوگ دین کا دعویٰ کرتے ہیں تو ان کے مزاجوں میں اتنی شدت آ جاتی ہے, اتنی شدت آ جاتی ہے کہ وہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں, میرے سے نہیں بات برداشت ہوتی. بھائی آپ جرم کے مطابق ہی سزا دیں گے نا, جرم سے زیادہ تو نہیں نا دیں گے. آپ کسی شخص کے لیے کسی سزا کا اعلان کریں گے تو اس کی غلطی کے مطابق ہی کریں گے نا. غلطی سے 4 قدم آگے ہو کے تو آپ سزا کا اعلان نہیں کریں گے. بعض لوگ 2 قدم آگے بڑھ کے لوگوں کو سزا دینا چاہتے ہیں. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس معاملے میں اتنے شدت پسند ہو جاتے ہیں کہ وہ بھی زیادتی کر جاتے ہیں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دور سے ایک نوجوان کو آتے دیکھا, وہ آپ کی طرف آ رہا تھا, تو آپ فرمانے لگے یہ شخص بیچارہ تکلیف میں ہے اور کسی خاص پریشانی کے لیے ہماری طرف آ رہا ہے. وہ شخص آیا اور سیدھا حضرت عمر کے پاس آیا تو زور زور سے رونے لگ گیا. میں خاص بات کرنے لگا ہوں, یہ میرا کلام ذرا بڑوں سے ہے, بڑوں سے. ابا جی کو چاہیے بچہ جتنی غلطی کرے نا اتنا ہی ڈانٹیں, وہ پھر 6 ہفتے نہ ڈانٹنا شروع کر دیں. استاد صاحب کو چاہیے کہ جتنی بچے کی کمزوری ہے نا, مجھے پتہ ہے سب سے زیادہ کس بات سے تکلیف ہوتی ہے. آپ کے بچے نے غلطی کی ہے, آپ اپنے بچے کو ڈانٹ لیں, سمجھا لیں. آپ کسی اور کے سامنے اس کی تذلیل کبھی نہ کریں, یہ زیادتی والی بات ہے. آپ اسے رسوا نہ کریں. بتائیں کسی ایسے شخص کو جس سے آپ کو امید ہے کہ آپ کو مشورہ دے گا یا اسے سمجھائے گا, لیکن گلی گلی کھڑے ہو کے اپنے آپ کو مظلوم ثابت کرنے کے لیے اس کی توہین نہ کریں. یہ انداز درست نہیں ہے. اس سے بچوں کی انسلٹ ہوتی ہے, وہ کمزور پڑ جاتے ہیں. ہر جگہ رونا رونا میرے بچے اچھے نہیں, میں بڑا پریشان ہوں. کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ یہ بچہ تو آپ کی کمائی ہے, اساس ہے, حسن ہے, نسل ہے, اصل ہے, اور اس قدر زیادہ تکلیف دینا, جگہ جگہ شکایتیں, جگہ جگہ باتیں. ہمارے بچے ہمارے ہیں نا, تو ان کی عزت کس کی ہے؟ کیوں ہم گلی گلی اپنے بچوں کی رسوائی کرتے ہیں؟ کیوں کمزوریاں؟ اور جن کو ہم خیر خواہ سمجھ کے بتا رہے ہوتے ہیں نا, وہ آگے جا کے مزے لے لے کے بتاتے ہیں. تو نقصان کس کا ہوا؟ ہمارا, ہمارے قبیلے کا, ہمارے گھر کا. یہ دیکھیے ذرا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزاج کے لحاظ سے سخت ہیں. ایک نوجوان آیا, اس نے آ کے رونا. یہ پہلو آپ نے ضرور یاد رکھنا ہے میرے سیدنا فاروق اعظم کا. ہمارے امام, ہمارے قائد, ہمارے لیڈر, رہنما, مقتدا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ. یہ انداز ضرور یاد رکھیے گا. حضرت عمر فاروق کا یہ طبقات ابن سعد میں موجود ہے. نوجوان آیا اور آ کے رو ہی پڑا.
حضرت عمر نے اس کو روتے دیکھا تو فرمایا بیٹا کیا ہوا؟ کہنے لگے حضور فلاں علاقے کے فلاں گورنر صاحب کا مسئلہ ہے، حضور مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، میں شراب پی بیٹھا تھا، انہوں نے مجھے درے بھی مارے ہیں، پھر انہوں نے لوگوں سے کہا اس کے ساتھ میل ملاپ چھوڑ دو، کوئی اس سے بات نہ کرے، حضور مجھ سے غلطی ہو گئی میں مانتا ہوں، پر اتنی اذیت اتنی تکلیف، جب مجھے سزا مل گئی، کوڑے لگ گئے، تو پھر یہ الگ سے جو سزائیں مجھے دی گئیں، یہ میں حضرت عمر کی بات کر رہا ہوں، میں نے جب یہ پڑھا تھا تو میں رو پڑا تھا۔ حضرت فاروق اعظم نے اس نوجوان کی بات سنی، سنو میں کیا کہہ رہا ہوں، اس گناہگار کی بات سنی، اس گناہگار کی بات سنی تو حضرت عمر رو پڑے اور فرمایا بلاؤ نا ان گورنر صاحب کو، وہ بھی بڑے سمجھدار باوقار بڑے آدمی تھے، بلایا اور بلا کے فرمایا آپ کا اس جرم پر غصہ بالکل ٹھیک، لیکن آپ کو کس نے اجازت دی کہ آپ اسے اتنی تکلیف دیں؟ آپ نے کوڑے مار لیے جو سزا بنتی تھی، اور پھر آپ نے کیوں کر کے لوگوں سے کہا اس سے ملنا جلنا چھوڑ دیں؟ فرمایا اب میں آپ کو حکمن کہتا ہوں اگر آج کے بعد آپ نے کوئی ایسا کام کیا تو میں آپ کو سزا دوں گا۔ فرمانے لگے آپ نے کہا تھا نا لوگ ان سے ملے جلے نہ، فرمایا اب آپ ہی لوگوں سے کہیں ان سے ملاقات شروع کریں۔ جب انہوں نے توبہ کر لی، اپنا گناہ مان لیا، جب اقرار کر لیا، معافی مانگ لی، اب سزا کا کیا معنی ہوا؟ اب تکلیف کا کیا معنی ہوا؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اگر یہ سچی توبہ کر لے تو پھر تو ان کی گواہی بھی قبول کی جائے گی، ان کی گواہی تک ہم قبول کریں گے۔ وہ کسی نے کہا تھا الجھے الجھے بکھرے بکھرے روز و شب دیکھے گا کون، لوگ تیرا جرم دیکھیں گے سبب دیکھے گا کون۔ لوگ معافی نہیں دیتے، لوگ درگزر ہی نہیں کرتے، انسانوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن اگر کسی نے توبہ کر لی، اور صحیح حدیث میں موجود ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر کبھی کسی بندے سے کوئی گناہ ہو گیا پھر اس نے توبہ کر لی، اگر کسی نے اس بندے کو دوبارہ وہ گناہ یاد کرایا تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو یاد کرانے والے کو سزا دے گا، مرنے سے پہلے پہلے اسے بھی اس گناہ میں مبتلا کر دے گا۔ تو حضرت عمر نے فرمایا تم نے 2 قدم بڑھ کے اذیت دی، وہ اعتدال میں رہنے کے قائل تھے، وہ نفاذ دین کے معاملے کے اندر حدود و قیود کے قائل تھے۔ ہم شدت پسندی کرتے ہیں، 2 قدم آگے۔ اور پھر حضرت عمر کی خواہش کیا تھی؟ میں بات سمیٹنے لگا ہوں، ایک بڑی خاص بات جو بڑی طبیعت کو بھاتی ہے اس پر آپ نے ضرور غور کرنا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم نے ایک دن صحابہ کے بیچ بیٹھے تھے۔ ہمارے ہاں لوگ پتہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں پیسہ آ جائے، کاروبار چل جائیں، فیکٹریاں لگ جائیں اور معیشت اور معاشرت کے مسائل حل ہو جائیں، کاروبار وسیع ہو جائے، کھیت کھلیان کھل جائیں تو شاید انقلاب آ جائے گا۔ انقلاب ہمیشہ اچھے لوگوں سے آیا کرتا ہے۔ فیکٹریوں کے بہتر ہونے سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ قوم دیانتدار ہو جائے۔ کاروبار تو چل ہی جائے گا لیکن اس سے پہلے ضروری یہ ہے کہ لوگ جد و جہد والے ہو جائیں، اخلاق والے، عبادت والے ہو جائیں۔ حضرت عمر بیٹھے تھے صحابہ کے درمیان، فرمایا بھئی اپنی اپنی خواہش کا اظہار کرو۔ تو ایک صحابی کہنے لگے میرا دل کرتا ہے میرے پاس بہت زیادہ سونا چاندی ہو، سارا اللہ کے راستے میں خیرات کر دوں۔ تو حضرت عمر کہنے لگے آپ کی خواہش بڑی شاندار ہے، آپ بھی کوئی خواہش کیجیے۔ تو دوسرے صحابی عرض کرنے لگے انہوں نے سونا چاندی کہا، میرا دل کرتا ہے ہیرے جواہرات ہوں اور زمین ہیرے جواہرات سے بھر جائے اور میں ایک تنکا بھی بچا کے نہ رکھوں، سارا اللہ کی مخلوق میں تقسیم کر دوں۔ سب اپنی اپنی خواہشات بتاتے رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے تم سب کی خواہشات بجا ہیں، لیکن اگر مجھ سے پوچھو نا تو میرا دل کرتا ہے زمین بھر جائے حضرت معاذ ابن جبل جیسے لوگوں سے، میرا دل کرتا ہے زمین بھر جائے حضرت ابو عبیدہ بن جراح جیسے لوگوں سے، میرا دل کرتا ہے زمین بھر جائے حضرت سالم مولا جیسے لوگوں سے، میرا دل کرتا ہے ان جیسے لوگوں سے زمین بھر جائے اور میں ان سب کو اللہ کی فرما برداری کے کاموں میں لگا دوں، رجال کار پیدا ہوں، اچھے لوگ پیدا ہوں، مردان خدا پیدا ہوں، وہ لوگ پیدا ہوں جن کے کردار کی خوشبو سے زمانہ مہک اٹھے۔ حضرت عمر فرمانے لگے میرا جی چاہتا ہے ان لوگوں سے زمین بھرے
اور ان لوگوں کو ہم اللہ کی فرما برداری میں لگائیں. تو حضرت عمر نے ہمیں یہ سبق پڑھایا کہ چاندی اور سونا بڑا آ جائے، دودھ اور شہد کی نہریں بھی بہہ جائیں، لیکن اگر دیانتدار قیادتیں ہی موجود نہ ہوں، اگر قوم امانت داری سے، تقوی سے، محنت سے، جد و جہد سے آری ہو تو انقلاب کیسے آئے گا؟ ہمیں سبق دیا کہ رجال کار تیار کرو، تعلیم و تربیت کے ساتھ ایسے لوگوں کو تیار کیا جائے جن کا اخلاق دین کے مطابق ہو، کردار دین کے مطابق ہو، سوچوں پہ اللہ کے خوف کا پیرا ہو، ان کی زندگی نکھری ہوئی ہو، سجی ہوئی ہو، سنوری ہوئی ہو. ایسے لوگ جب امت تیار کرنے میں کامیاب ہو جائے گی، مزاج بن جائے گا، پھر دیکھیں گے کہ انقلاب کس عظمت کے ساتھ، کس بلندی کے ساتھ آتا ہے. ان اعلیٰ کردار والے لوگوں کو تیار، اور وہ اعلیٰ کردار والے لوگ تیار کیے جا سکتے ہیں، اپنے ادارے میں تیار کیے جائیں، اپنی خانقاہ میں تیار کیے جائیں، مسجد میں تیار کیے جائیں. کچھ نہ ہو سکے تو اپنے گھر میں اپنے بچے تیار کیے جائیں، ان کو کردار کی بلندیاں اور عظمتیں سکھائی جائیں. یہ بات، یہ ابلاغ اگر آگے ہونے لگ جائے تو پھر شعوری بلندی اور شعوری پختگی آئے گی. یکم محرم الحرام سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے. کوشش فرمائیے گا اپنے اپنے گھروں میں، اپنے اپنے علاقوں میں حضرت عمر کی یاد منانے کی کوشش کی جائے، ان کا تذکرہ کیا جائے. ان کی باتیں چاند سے زیادہ ٹھنڈی، سورج سے زیادہ روشن ہیں. ان کی باتیں اللہ کے لشکروں میں سے لشکر ہیں. ان کا تذکرہ ہمیشہ خوشبودار ہے. ان کی گفتگو ہمیشہ دینی جذبہ پیدا کرتی. ان کی باتیں انسان کو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے قریب لاتی. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تذکارے جمیلہ سے